Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 7 today, we'll discuss one of the most important concepts that relates directly as well as indirectly to supply chain management. We'll focus our attention specifically on contract management. You have already understood and identified the relationship between your enterprise and with that of the supplier. There would be some boundaries, there would be some goals which would be mutually agreed upon between you as the enterprise manager and the supplier's manager. That mutually agreed goal or set of goals are actually documented and captured in the form of a very important legal document which we call the contract. This legal document, this legal contractual document actually identifies all those mission critical objectives that are supposed to be covered by not only your enterprise but also the distributors and the retailers and of course the suppliers. So you can actually identify and relate to the importance of this single critical document known as the contract. So today's lecture aims to help the virtual university student equip him or herself with the cognitive, affective, and psychomotor domain with respect to what we know as contract management. Contract management is an evolving science. And when I come up with this statement, I take full responsibility, primarily because of the fact that contracts are still being modified, remodified, fine-tuned, and refined to include all those set of parameters that allow all the three important interfaces of the supply chain, be it the supplier, be it the enterprise, or be it the distributor or the retailer. We are all trying to come up with the idea that we should have a contract that should specify all those mutually agreed objectives and at the same time should have flexibility incorporated, that we should be able to show resilience towards change in environmental conditions without hurting or creating problems for any of the three critical interfaces. So whenever you are dealing with contracts, whenever you are dealing with management of contracts, the importance would only be understood if you are able to identify the boundaries. So our lecture today actually tries to identify the boundaries with the aid of 5 critical modules. The first module is primarily aiming to identify what is a contract, and probably most of us have already accessed or have access to the documented contracts which are actually available in their enterprises. So our module 1 is very rightly focused upon the idea that we should first of all bring out all those important chunks of knowledge which we have through the passage of time, through the responsibilities at our workplace, adopted and made a part and parcel of our day-to-day routine activities as a supply chain manager or as a supply chain manager in training. So module 1 is what we already know about contract management, what is contract, and of course most importantly what is contract management. Module 2 captures the different types of international contracts. Since we are aiming to make use of the concepts of supply chain beyond the physical boundaries of the country, so we are actually aiming to identify all those different types of international contracts which directly or indirectly impact the governance as well as operations of supply chain in Pakistan. Module 3 takes a more detailed look on the dynamics of the contract, and for this we cover different elements of contract. Elements of contract is another important module. If you would like to work as a contracts manager, or if you would like to work as a supply chain manager, or at some organizations you may come across the term that I am working as a purchase manager,
the idea is that you should be able to handle different types of contracts. So if you were able to identify different types of international contracts in your module 2, module 3 would allow you to learn the nuts and bolts of the technical jargon as identified, as used by different organizations of the world. Module 4 takes a more important perspective into account. Sometimes you'll come across a very dangerous and somewhat damaging thought from your counterparts that we should not be worried about the contracts. Why? Because contracts are nothing but piece of junk stored in the cabinets or store wells of our organization, or long forgotten documents of paper that have been filed and put away from the routine activities and should be only referred to either at the completion of the project or at the time when the contract has completed one of its milestones. This is a very dangerous and somewhat defeatist thought process. Yet most of the organizations, I'm not referring to the Pakistani context, I'm talking about a global perspective over here. Enterprises all over the world have paid a very heavy price because the workforce, the managers, they simply avoid going through the details of the scope of work or the scope of supply chain operations planning, or more appropriately, the strategic objectives covered in the documents in the form of contracts. And what happens next is that the supply chain pays a price in the form of failure. So we'll try to cover the important concept of that we do need contracts. We do need to manage contract effectively. So module 4 is appropriately focused on the idea that we should identify the relevance and importance of contracts in general and contracts management in particular. Module 5 talks about the Incoterms. Incoterms is a very important concept which has been in use and in vogue in Pakistan even before independence. So some of the terms have been realigned and somewhat re-emphasized primarily to ensure that there is a consistent and constant focus that is being maintained throughout the physical boundaries of different countries or trade zones, and to ensure that there is no disruption and there is a smooth and complete coordinated flow of products, inventory, cash or finance, and most importantly, information. So our module 5 would capture all those important changes to Incoterms, especially with reference to the year 2010. So we'll now start our discussion on the first module. The question is, what is a contract? If you are going to make use of the idea of contract, my request, my suggestion to you as a fellow supply chain manager would be that make use of all those standardized definitions, all those standard approaches that are consistent throughout the world. اگر آپ کانٹریکٹس کی ڈیفینیشن کو پہلے سے جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کانٹریکٹس آر دا ویری فاؤنڈیشن آف آل دا بزنس ریلیشن شپس. اس کے اوپر کوئی دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی. اور اگر آپ غور سے دیکھیے تو مختلف بزنس اسٹڈیز آپ کو یہ پیغام پہنچاتی ہیں دیٹ اباؤٹ 80% آف دا ٹائم دی بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشنز آر بینگ گورنڈ بائی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ, چاہے اس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو, گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر ہو, یا پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ ڈیفائن کی جا رہی ہو. وہاں پر جو بھی سب سے قیمتی ریلیشن شپ ہوگی اس کو آپ پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹ کریں گے تاکہ لیگل طریقے سے آپ مختلف لوگوں کی رسپانسبلٹیز, اتھارٹیز اور ان سے جو کام آپ لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر میوچل کنسنٹ کے بعد کام کرنے کی جو بھی نوعیت ہے اس کو ڈیفائن کر کے کام کو آگے بڑھائیں. تو یہ بات صرف پرچیزنگ یا مینوفیکچرنگ تک محدود نہیں ہے. دس از ایکچولی more evident in the services side. And whenever you are dealing with services, you are directly or indirectly referring to supply chain management. تو اگر 80% اوقات کار میں ڈاکیومنٹڈ یا تحریری طریقے سے کانٹریکٹس کو یا کام کرنے کو جو کانٹریکٹ کی شکل دی جاتی ہے, تو آپ
بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ پہلو ہے جس کے اوپر کوئی بھی سپلائی چین مینیجر آپ سے اختلاف نہیں کرے گا. اور اگر آپ فارچون 1000 یا فارچون 500 کمپنیز کا ڈیٹا ایکسیس کرتے ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے یا ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فارچون 1000 کمپنی کے عام دن میں جو نمبر آف کانٹریکٹس ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہے وہ 20 سے 40 ہزار کانٹریکٹس ہے. یقیناً when you are dealing with 20 to 40,000 contracts, there is a possibility that the whole division that is handling contracts would be having the services of powerful computers or IT-based supply chain contract management softwares. But the fact of the matter remains the same. You are dealing with a volume of 20 to 40,000 contracts, and some of these contracts would be in a situation where you are supposed to come up with the routine activities on daily basis, and yet there would be some contracts which would actually suggest that you should have a continuous review of the situation, whether it is towards the procurement side, purchasing side, management of inventory, relationship with the distributor, relationship with the retailer, or relationship with the customer. These type of information suggest that your companies would be losing a lot of money if they do not identify the importance of contract management. Studies have shown over the years that the enterprise world or the corporate world loses around billions of dollars every year, primarily because of contract leakages, failure to comply with the contractual agreed terms, milestones, or leading to situations where the actual process of the business suffered primarily because of the fact that the contract had identified a proper optimal approach. An effective organizational strategy was available so that your supply chain would be operated in a very smooth and coordinated manner. Yet, unfortunately, what happens? Due to non-compliance of the contractual requirements, the sub-optimization takes over. So, if you are a contract manager, if you are working with different interfaces, or if you are simply a supply chain manager who is trying to build up relationship with your suppliers or with your distributors and retailers, the idea is to have a mutually agreed upon collaborative approach-based set of responsibilities. And the legal document would be your contract, and it should ideally have a proper arbitration system in place. In case of a dispute of a contract, the formalized responsibilities or set of responsibilities should be able to take care of the system. But in most of the cases, such situations do not apply. Even if you have access to procedures, controls, the policies, the management of problems, the agreed upon solution, there would still be irritants. تو یہ جو چیلنجز ہیں کانٹریکٹ مینجمنٹ کی ڈومین میں یہ صرف پاکستانی کانٹیکسٹ میں نہیں ہیں. موسٹ آف دا انٹرپرائزز all over the world have complained, have suggested that their contracts either operate in a fragmented manner or are having ad hoc basis developed into it. In other words, whenever you're dealing with ad hoc basis approach, what happens? You tend to ignore the overall big picture. You tend to ignore the problems that can be solved in a properly aligned short-term and long-term congruent set of objectives. آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں فوراً حل تلاش کر کے اپنی انٹرپرائز کو یا اپنے سپلائرز کو یا اپنے ریٹیلرز یا ڈسٹریبیوٹرز کو دے دوں. لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا صرف اتنا سا ہے that instead of progressing forward, you end up regressing backwards. آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہی چیز آپ کی انٹرپرائز کو پہلے متاثر کرتی ہے، پھر آپ کی پوری سپلائی چین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے. So whenever you are dealing with fragmented procedures, it would always cause problem. It would always lead to insufficient and ineffective coordination of the supply chain activities. جس کی وجہ سے ویلیو کریشن کو تو آپ چھوڑ دیجئے،
جو کانٹریکٹ کریشن پروسیس ہے وہ متاثر ہوگا. اور کانٹریکٹ جب متاثر ہونا شروع ہوتا ہے تو اگر کسٹمر کا آرڈر بھی آپ نے ہینڈل کر لیا, اس کی ویزیبلٹی مدھم ہو جاتی ہے, وہ ویزیبلٹی کسٹمر تک نہیں جا پاتی. کسٹمر تک نہیں جانے کے ساتھ ساتھ آپ کے سپلائر کو بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کا میسج مل رہا ہوتا ہے, اور ایک ہائی رسک یا ہائی ڈگری آف رسک جو ہوتی ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے تھرو آؤٹ دا سپلائی چین. اور عموماً دیکھا بھی یہی گیا ہے دیٹ پیپل ورکنگ ان دا سپلائی چین arena, supply chain industry have often complained that there is an invisible contract. The contract which we had agreed upon with our partners, with our suppliers or our retailers is nowhere to be seen. ہم تو جو کام کر رہے ہیں وہ کسی اور ہی انویزیبل کانٹریکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. That invisible contract is actually a reference to failure to comply with the cultural aspects of your supplier, جو آپ کی انٹرپرائز کے اپ اسٹریم میں موجود ہیں, with the cultural implications of your retailers and your distributors, جس کی وجہ سے آپ کا پورا جو کانٹریکٹ کا ڈاکیومنٹ ہے وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے. اور جب وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے that most of the time the enterprises all over the world have suggested that we are not even in a position to locate the contract, جہاں پہ ہمارے سینئر ترین مینیجرز نے ہمارے جو سپلائی چین کے پارٹنرز تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ سائن کیا, اس کانٹریکٹ کو کسی ایک خاص محفوظ جگہ پہ تو رکھ دیا جاتا ہے, لیکن جن لوگوں نے اس کانٹریکٹ کے مطابق سارے کے سارے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں وہاں تک وہ کانٹریکٹ یا کانٹریکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے. یہ صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا. آئی ایم اگین اینڈ اگین ریپیٹنگ مائی سیلف دیٹ دس از اے کامن فینومینن. ہمارے یہاں کانٹریکٹ کو شاید لیگل انوائرمنٹ میں کچھ زیادہ اہمیت دے دی جاتی ہے, لیکن جو امپورٹنس اس کی آپریشنز, مارکیٹنگ اور فائنینس سائڈ پہ آنی چاہیے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. یہ ہماری ایک کمزوری ہے, یہ ہماری کوتاہی ہے. اور اگر آپ یہ انٹرپرائز میں جا کے سین دیکھتے ہیں دیٹ اف یو آسک اے مینیجر دیٹ کین آئی ہیو اے لک ایٹ یور کانٹریکٹ وداؤٹ وائلیٹنگ اینی لاز آف پرائیویسی اور سیکریسی جو آپ کی برانڈ نیم یا برانڈ امیج کو متاثر کر سکتی ہے, تو وہ کہے گا کہ ہمارے پاس کانٹریکٹ جو ہے وہ بالکل موجود ہے, اور وہ کبھی اشارہ کر دے گا کمپیوٹر کے سامنے کہ یہ ایسا کمپیوٹر ہے جس میں ہم نے اس کی ہارڈ ڈرائیو پہ اپنا کانٹریکٹ سیو کیا ہوا ہے. یا وہ کبھی دکھا دے گا کہ ہمارے یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر صاحب ہیں, ان کے پرسنل اسسٹنٹ کے پاس جو لائبریری یا لائبریری سے ریلیٹڈ انفارمیشن سینٹر ہے وہاں پہ اس کانٹریکٹ کی آپ کو کاپی مل جائے گی. بٹ آئی ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دیٹ کاپی. اینڈ دا سیڈ پارٹ از دیٹ پرٹیکولر پرسن جسے آپ کوشچن کر رہے ہیں, ہی از سپوز ٹو ٹیک کیئر آف آل دو سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو آپ کے کانٹریکٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. سو کرنٹ سچویشن تو یہ ہے دیٹ موسٹ آف دا ٹائم دیر آر مینول پروسیسز, جس کی وجہ سے ہمارے بزنس سسٹمس اپنے کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے انکریز ان کاسٹ کو رجسٹر کرتے ہیں. انکریز ان کاسٹ کے ساتھ ساتھ پور کولیبریشن یا پور کوپریشن کو ڈسپلے کرتے ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی they fail to comply with all those set of agreed upon documented contractual milestones جس کے بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کانٹریکٹ کو پراپر طریقے سے مینج کر لیا. اور اسی وجہ سے انٹرپرائزز سب سے زیادہ سپلائرس کی اوور چارجنگ کا بھی شکار ہوتی ہیں. ڈسٹریبیوٹرز یا ریٹیلرز کے جو پروفٹ شیئرنگ کے میکانزمس ہیں اس کے اوپر بھی ندامت اٹھانی پڑتی ہے. پھر جو آپ ایک کانٹریکٹ کی ڈسپیوٹ کو پراپر طریقے سے نیگوشیٹ کر کے اسے ریزالو کر سکتے ہیں, آپ اس صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ ریبیٹس اور یہی وہ سیونگ کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جس کے بیسس کے اوپر سپلائی چین یا مور افیکٹولی دا انٹرپرائز کین میک گڈ پروفٹس. تو ہماری اس ناکامی کا نتیجہ آپ کے کسٹمرز کی جو ایک ایسوسیشن ہوتی ہے آپ کی انٹرپرائز کے ساتھ آئدر تھرو یور ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر, وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو جہاں پہ آپ سیلز کے ریونیوز کو لوز کرتے ہیں وہاں آپ کسٹمرز کی لائلٹی کو بھی لوز کر کے کسٹمرز کو اپنے آپ سے دور کر لیتے ہیں. تو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود کانٹریکٹس, میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ کانٹریکٹس وڈ اونلی بی پریکٹیکل, وڈ اونلی بی پریگمیٹک, وڈ اونلی بی افیکٹو if you handle
or try to develop controls throughout the contract's life cycle. Contract's life cycle کا مطلب یہی ہے that your contract should have the initial period, the execution period, as well as the closeout procedure fully monitored, fully controlled to that extent where your enterprise and its supplier and its retailer or distributors, they do not فیس اے سچویشن جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو پروفٹس تھے وہ کسی اور کے پاس چلے گئے یا ہماری جو سپلائی چین کی انٹرپرائز ہے وہ نقصان اٹھا رہی ہے. بٹ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از ناٹ دا کیس. ہم لوگ ہمیشہ اپنے لیے اچھے پروسیجرز بنا کے اسے امپلیمنٹ کرنے میں فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. ایون دو موسٹ آف دی انٹرپرائزز ڈو مانیٹر دی مائل اسٹونس, دے فیل ٹو پرووائڈ دی کمپلائنس ایز فار ایز دا ریگولیٹری باڈیز آر کنسرنڈ. آپ کے پاکستان میں ہی اگر آپ نے ایک انٹرپرائز کے کسی کانٹریکٹ کو پراپر طریقے سے اسٹڈی کیا ہوگا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیر آر سرٹن انٹرفیسز وچ آر ڈائریکٹلی یور کسٹمرس, بٹ آپ اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. آپ ان کی ریگولیٹری کمپلائنس کی تو بات ہی نہ کیجیے. اور جب آپ ریگولیٹری کمپلائنس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے, آپ کی ساری جو کانٹریکچوئل کمپلائنس یا کانٹریکچوئل ایگریمنٹ کی مانیٹرنگ ہے وہ کوشچن مارک بن جاتی. ہم نے دیکھا بھی یہی ہے کہ موسٹ آف دا انٹرپرائزز ٹوڈے آر فالنگ اے وکٹم. اگر پرچیزنگ کے فنکشن کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کانٹریکٹ موجود ہے, سورس آئیڈینٹیفائڈ ہے, لیکن میوریک بائنگ پیٹرن آ جاتا ہے. میوریک بائنگ پیٹرن یہ ہے کہ سینئر مینیجر پرچیزنگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں دیٹ آئی شوڈ آپٹ فار اے ڈفرنٹ سورس آف سپلائی, اور وہاں پہ آپ شاید نقصان اٹھا لیتے ہیں. آپ اپنے پروڈکٹ کو جب کسٹمر تک پہنچاتے ہیں, کسٹمر کو آپ ٹریڈ پروموشن کے ذریعے ریٹیلر اور ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ جو میوچلی ایگریڈ کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے اس کے برعکس آپ کسی خاص پرائسنگ ویریشن یا ریبیٹس کا ذکر کر دیتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ ہم پراپر طریقے سے مانیٹرنگ ہی نہیں کر پا رہے اور ہم نے ایک بلینکٹ قسم کا کانٹریکچوئل ایگریمنٹ بنایا ہوا ہے دیٹ کم the 1st of July of every year the contract would be renewed, جسے آپ ایور گرین رینیول کا نام بھی دیتے ہیں. تو اس قسم کی جو پرابلمس ہیں وہ پالیسیز اور پالیسیز کے ساتھ ساتھ آپ کے پروسیجرز کو بھی متاثر کرتے ہیں. سو واٹ از اے کانٹریکٹ؟ سوال تو وہی آ گیا آپ کے سامنے. ایک ڈیفینیشن دیکھ لیجیے. اس ڈیفینیشن کو اگر آپ یاد کر سکیں تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کی انٹرپرائز میں اس سے ملتی جلتی ڈیفینیشن آپ کے سامنے دہرائی جاتی ہے جس کو آپ کی انٹرپرائز کی کارپوریٹ پالیسی کا بھی حصہ بنایا گیا تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو پلیز سجیسٹ, دس از یور ٹائم ٹو میک اے ویلیوبل کنٹریبیوشن ٹو یور انٹرپرائز. So what is a contract? A contract is an agreement having a lawful object entered into voluntarily by two or more parties, each of whom intends to create one or more legal obligations between them. اب میں نے آپ سے ٹو اور مور پارٹیز کی بات کی تو پہلی پارٹی تو آپ کی انٹرپرائز ہو گئی. اپ اسٹریم میں اگر آپ کے سپلائر ہے تو ایک پارٹنر شپ آپ کی بٹوین دی سپلائر اینڈ دی انٹرپرائز ہوگی, جسے آپ سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے ذریعے بھی کور کر سکتے ہیں. سملرلی ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز آپ کی ڈاؤن اسٹریم میں ہے, ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کو آپ مینیج کر سکتے ہیں ود دا آئیڈیا آف کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, یا ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ اگر آپ کی ریلیشن شپ ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. Whenever you are dealing with a contract, do not violate the sanctity of the contract. Why? آپ نے کہا یہ لیگل ڈاکیومنٹ ہے. اگر لیگل ڈاکیومنٹ ہے اور لیگل ڈاکیومنٹ پہ آپ کے بھی آپ کے انٹرپرائز سے دستخط ہوئے ہوئے ہیں تو یو کین ایکچولی بی ٹیکن ٹو اینی کورٹ آف لا جو اپلیکیبل ہے اف یو ڈو ناٹ کمپلائی ود واٹ یو ہیو پروپوزڈ اور واٹ یو ہیو ایگریڈ اپون ان رائٹنگ. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے ایک اچھی پریکٹس یہ سمجھی جاتی ہے دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود کانٹریکٹس یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ایلیمنٹس آف کانٹریکٹ, جن کو ہم بعد میں ایک ماڈیول میں بھی دیکھیں گے کہ کیا آفر آئی, کیا پروپوزل تھی, کیا ایکسیپٹنس آئی, کون سے کمپیٹنٹ پرسنز یا رسپانسبل پرسنز نے ود ان دیئر لیگل ڈومین ایز ویل ایز لیگل کیپیسٹی اور لمٹس آف اتھارٹی پراپر کنسیڈریشن کے بعد میوچلی اگریڈ اپون ابلیگیشنز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ایک خاص دن کے اوپر سائن کیا اینڈ فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. سو اگر کانٹریکٹ میں آپ کے پاس پروف نہیں ہے ایلیمنٹس کا یا سپورٹنگ ڈاکومنٹس کا دین دیر از اے پرابلم. کیونکہ اگر آپ کہیں بھی کانٹریکٹ کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ کے اوپر یہ
دوسری پارٹی کی طرف سے آبزرویشن آ جاتی ہے دیٹ دیر از اے پرابلم, دیر از اے بریچ آف کانٹریکٹ, آر انٹرسٹ ہیو بین ڈیمیج بائی یور انٹرپرائز, تو شاید آپ کے اوپر پینلٹی کلاس جو اپلیکیبل ہو اس میں آپ کو مانیٹری لاس ہو سکتا ہے, یا آپ کو اسپیسیفک پرفارمنس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی انجوری یا انجنکشن کو فلفل کرنا پڑے جو کسی بھی طور پہ کوئی بھی کورٹ آف لا شاید آپ کو ویو آف نہ کر سکے, بیکاز یو ہیڈ اگریڈ اپون in your documented agreement with that particular company. So contract is a legally enforceable promise or undertaking that something will or will not occur. آپ نے یہ بات ان رائٹنگ دے دی ہے. اب یہ ورڈ پرومس جو ہے اسی کو آپ کانٹریکٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں, اور جب کبھی آپ کانٹریکٹ یا پرومس کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی کیئر کو اور اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کو ڈسپلے کرنے کی آپ نشاندہی کرنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس چیز کو وائلیٹ کیا تو یہ نشاندہی آپ کا پارٹنر کرے گا, کسی بھی جگہ پہ کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو رسپانسبلٹی کو ہینڈل کرنا پڑے گا, اور اگر آپ وہ رسپانسبلٹی کو فلفل نہیں کریں گے تو آپ کو وہ ڈیمیجز پے کرنے پڑیں گے. تو کانٹریکٹ کی جو لیگل انوائرمنٹ ہے اس کے لیے کانٹریکٹ لاز بھی بن چکی ہیں, اور یہ آج سے نہیں صدیوں پہلے سے چلا آ رہے. اگر ایک زمانے پہلے آپ وربل کمیونیکیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے تھے اور وربل کمیونیکیشن کے ذریعے وربلی ایگریڈ اپون کانٹریکچوئل ایگریمنٹس جو آپ ڈیفائن کرتے تھے, تو وہاں پہ جو بھی پرابلمس یا ڈسپیوٹس ہوتی تھیں انہیں کوئی تھرڈ آدمی ایز این آربیٹریٹر یا جج کے طور پہ حل کیا کرتا تھا. اب سچویشن کچھ ایسی ہے کہ کامن لا ہو یا سول لا ہو یا کوئی اور ایسی لینڈ کی لا ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرکنٹائل یا ہماری کامرس کی سائڈ کو ڈیل کرتی ہے, تو ایسی لاس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. ان پاکستان وی میک یوز آف دا پاکستان کانٹریکٹ لا آف 1872. اس کو بھی دیکھ لیجیے, اٹ از کانٹریکٹ ایکٹ آف 1872, اور اس میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ایکٹ کے کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ فالو کیجیے. آپ کے سامنے 2 پوائنٹس ضرور رکھنا ضروری ہیں. ایک تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسینشیلز آف دی کانٹریکٹ, اینڈ مائنڈ یو یور کانٹریکٹ وڈ اونلی بی ویلڈ اف یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی clauses جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ there is an intention to create a contract, پھر آپ کہتے ہیں کہ there is an offer and there is an acceptance, پھر وہ consideration کی جاتی ہے, پھر ایک capacity to enter into a contract, آپ کیا qualified بھی ہیں کہ اس contract کے اندر آپ اپنی خدمات پیش کر سکیں, پھر there should be a free consent of the parties. اگر lawful objection نہیں آ رہی from either the regulatory body or the local government or the state government, then you are free to write or complete or document that contract. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے that there would be certain clauses جن کو آپ شاید ضبط تحریر میں نہ لا سکیں due to either the non-availability of a point یا more importantly due to the fact that آپ کی جب contractual agreement ہو رہی تھی اس وقت وہ law موجود نہیں تھی, but there was a situation that it was being debated upon in your National Assembly یا سینٹ میں, اور جب وہ لا بن جاتی ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے یا آپ کے لیگل کاؤنسل کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ آ کے اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کیجئے. جیسے آج سے کوئی 20 سال پہلے جب نیشنل انوائرمنٹل پالیسی کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا تو لا نہیں بنی تھی, لیکن there were rumors that a lot of new laws would be incorporated, اور انٹرپرائز سائٹ کے اوپر, کارپوریٹ سائٹ کے اوپر ISO 14000 کی بھی بات کی جا رہی تھی. A law was created finally where the responsibility of damaging the environment was laid upon the senior management. اور سینئر مینجمنٹ کو رسپانسبل بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کمپلائنس بہتر ہو. اگر کہیں پہ انڈسٹری نے کوئی ایسی انوائرمنٹل پولوشن کو کریٹ کر دیا جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کی سوسائٹی یا کمیونٹی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے, تو اس کو آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کریں. تو یہ کمپلائنس بھی آپ کی اس طرح سے ضروری ہوتی ہے. سو وین ایور یو آر ہینڈلنگ اے کانٹریکٹ, میک شیور یو آئیڈینٹیفائی دا بینیفٹس, دا کاسٹ اینڈ آف کورس دا کمپلائنس اور دا ریگولیٹری سائڈ. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, واٹ ول ہیپن؟ یور کانٹریکٹ ول فیل. سو یور ماڈیول
one would not be completed until you have identified the steps in contract management. Now آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی پروسیس کانٹریکٹس کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوگا اس کو آپ کانٹریکٹ مینجمنٹ کا نام دیں گے. دیر آر 8 اسٹیپس جن کو آپ نے یا آپ کے انٹرپرائز نے فلفل کرنا ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے کاؤنٹر پارٹس یعنی آپ کے جو پارٹنرز ہیں یا جن کے ساتھ آپ کانٹریکچوئل ایگریمنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی یہی 8 اسٹیپس اپنے اینڈ پہ مکمل کرنے ہوتے ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ از اورینٹیشن, دا سیکنڈ اسٹیپ از پلان, دا تھرڈ اسٹیپ از پرسنل, number 4 is process, number 5 is training, number 6 is standards, number 7 is measurements and number 8 is auditing. Orientation جو بیسک بنیادی آپ کا اسٹیپ ہے فنڈامنٹل امپورٹنس اس وقت رکھتا ہے کہ یہ وہ میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے پراپر ڈپارٹمنٹس کو کانٹریکچوئل انوائرمنٹ میں انکارپوریٹ کرتے ہیں, اور آپ کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام کے تمام سیٹ آف پروسیسز جس کی وجہ سے آپ کی انٹرپرائز یا آپ کے سپلائی چین پارٹنرز متاثر ہوں گے یا ان کی رسپانسبلٹیز اس میں شامل ہوں گی, ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. تو اورینٹیشن کی جب بات ہوگی تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ دس از دا میٹنگ جہاں پہ آپ نے تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو پراپر طریقے سے ایک میسج دے دیا دیٹ یہ ہمارا کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہوگا یا ہو چکا ہے, اور ہم اس کے اوپر اپنی سینئر مینجمنٹ کی رسپانسبلٹیز کو بھی شامل کر رہے ہیں. ان سے ہم نے جب انڈورسمنٹ لی, ہم نے جب ان سے اپروول لیا, دیٹ از یور بیسک اسٹیپ. اگر اس اسٹیپ کو آپ بھول جائیں گے یا وائلیٹ کریں گے تو آپ کی اسٹیپس جو اگلے حصوں میں آئیں گے وہ ویک ہوں گے. ویک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی طور پہ کانٹریکٹس مینجمنٹ کے پروسیس کے اوپر جو کنٹرول کا ایلیمنٹ ہے اس کو مینٹین نہیں کر سکیں گے. تو اورینٹیشن کے بعد پلاننگ کی بات آتی ہے. آپ کو ایک کمپریہنسو پلان بنانا پڑتا ہے. اس کمپریہنسو پلان میں جہاں آپ اسکوپ آف ورک کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کمیونیکیشن چینلز تک کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی رسپانسبلٹیز بھی کریٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ پلان کریں گے تو بیسک ایم یہی ہوگا کہ آپ کاسٹ افیکٹو سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں جس میں کاسٹ جو ہے وہ بینیفٹس کے مقابلے میں کم ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کی ڈپارٹمنٹ شاید اس کو فلفل نہ کر سکے. تھرڈ اسٹیپ از یور پرسنل. جب کبھی آپ پرسنل کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی شخص ہو جسے آپ چیمپئن بنا دیں یا موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن پہ ود رسپیکٹ ٹو کانٹریکٹ مینجمنٹ یا اس کی رسپانسبلٹی بنا دیں دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی دا کانٹریکٹ مینیجر. چاہے وہ کانٹریکٹ مینیجر واقعی کانٹریکٹس مینیجر ہو جس کی فنکشنل ڈومین ہی کانٹریکٹس ہو, یا وہ پرچیزنگ سائڈ سے کانٹریکٹس کو ہینڈل کر رہا ہو, چاہے مارکیٹنگ سے کر رہا ہو, فائنینس سے کر رہا ہو, یا مور اپروپریٹلی فرام دی سپلائی چین پرسپیکٹو. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہی پرسنل یا یہی ٹیم بعد میں اپنے لیے پراپر کانٹریکٹ کو مینیج کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ پلان بھی بناتی ہے جہاں پہ تمام انٹرفیسز کی رسپانسبلٹیز along with their set of activities and set of agreed upon جو بھی ان کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ یہ رسپانسبلٹیز کے ساتھ یہ ایکشنز کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ایک ٹینجیبل رزلٹ ہمیں پرووائڈ کریں گے. تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایم جب کبھی آپ پلاننگ کی کرتے ہیں, ناٹ اونلی یو آئیڈینٹیفائی دا ایکشنز بٹ یو آلسو آئیڈینٹیفائی دا ٹارگیٹ ڈیٹس. تو پلان کے بعد آپ پروسیس کی بات کرتے ہیں. پروسیس میں یو آر ایکچولی ڈاکیومنٹنگ اے پروسیجر ود آل دو سیٹ آف نٹس اینڈ بولٹس جس کے ذریعے وہ تمام حضرات جو کسی انٹرپرائز میں کسی بھی فنکشنل ایریا سے بلانگ کرتے ہوں لیکن اگر ان کی رول یا رسپانسبلٹی سپلائی چین کی ڈومین میں آ رہی ہے تو آپ ان کو اس پروسیس کے دوران آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں ود دا ہیلپ آف آئدر اے ورک فلو ڈائیگرام, اے پراپر ڈاکیومنٹڈ پروسیجرز جس میں آپ ورک انسٹرکشنز بھی شامل کر لیتے ہیں. اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے دیٹ یور ورک از broken down into measurable form of small units of work, اور اس کو آپ پھر پراپر طریقے سے اپنے ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور تمام لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. ففتھ پارٹ از یور ٹریننگ. آپ نے ہیومن ریسورس کو جو انگیج کیا اس کو ٹریننگ بھی تو دیجیے کہ کس طرح سے کانٹریکچوئل کمپلائنس کرنی ہے. پھر جب کبھی آپ کمپلائنس کی بات کرتے ہیں تو بات آ جاتی ہے اسٹینڈرڈس کی. یور اسٹیپ نمبر 6 از آل اباؤٹ اسٹینڈرڈس. پاکستان از ویک as far as standards is concerned.
And we should not take it as a negative. We should rather take it as a big time opportunity. کیونکہ جاپان کے پاس 1940 یا 1930 سے پہلے جو انڈسٹری تھی وہ ورچولی بہت زیادہ انفیریئر طریقے سے گڈس کو مینوفیکچر کرتی تھی. دے ور ریورس, دے ور فیلئرس, اور اس کی وجہ سے ان کی کوالٹی کو پوری دنیا میں مذاق کی طور پہ دیکھا جاتا تھا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا کہ یہ پروڈکٹس کیا جاپان سے تو نہیں بن گئے. وین ایور there was a failure of a product or a component, they would say that this was made from or this was made in Japan. تو اس قسم کی پرابلمس جب آتی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود کانٹریکٹ مینیجر, your contract management should take into account this available standards. جیسے میں نے آپ کو ISO 14000 کا بتایا تھا, اسی طرح سے ISO 9000 بھی ہے, یا اور انڈسٹری ریلیٹڈ پروسیجرز ہوتے ہیں جن کو آپ اسٹینڈرڈائز طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, so that your contract does not run into a situation where you would be said or told that your contract fails to comply as per the mutually agreed upon standard. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. So your seventh step in the management of contracts is that you should be able to identify measurement. آپ وہ کون سے سیٹ آف میٹرکس یا میٹرکس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے جو پرفارمنس کو پراپر طریقے سے کیپچر کر سکیں. کیا آپ نے ریونیوز کو ٹارگیٹ کیا تھا, کیا آپ نے پروفٹس کو ٹارگیٹ کیا تھا, کیا آپ نے سروس لیولز کو ٹارگیٹ کیا تھا. آل دیز وڈ بی ڈاکیومینٹڈ ان یور کانٹریکٹ. اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے میجرمنٹ کرنے کا جو آپ نے اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ تھی اسٹیپ نمبر 6 میں وہ آئیڈینٹیفائی کر لی تھی, دین میجرمنٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. In fact, measurement would allow you to complete the compliance. کس طرح سے آپ اپنی planned set of activities کو proper طریقے سے compare کریں گے with the actual performance. اب وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ contractual agreement کو fulfill کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں یا پیچھے ہیں. This is again an important evaluation. اس پروسیس کو ہم پروسیس نمبر 8 میں یا اسٹیپ نمبر 8 میں آڈیٹنگ کا نام دے دیتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکوینشل بلاکس ہیں, ان تمام کے تمام بلاکس کی جب آپ کمپلائنس کر رہے ہوں گے تو اینڈ ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا ویدر یو فیلڈ اور ویدر یو پاس دا ٹیسٹ ایز اے کانٹریکٹ مینیجر. آپ کی کانٹریکٹ مینجمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹڈ ہوئیں, ڈاکیومنٹ ہونے کے بعد ان کے اسٹینڈرڈز آئیڈینٹیفائی ہوئے, اسٹینڈرڈس کے بعد آپ نے ان کی میجرمنٹ کی, اور جب میجرمنٹ کی آڈٹ کمپلیٹ ہوئی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے کمپلائنس فلفل کی یا آپ نے کمپلائنس فلفل نہیں کی. عام طور پہ اچھے کانٹریکٹس مینیجر آڈیٹنگ پروسیس کو پروسیس فلو ڈائیگرام سے ایک چیک لسٹ کی فارم میں ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. ان ادر ورڈس یو وڈ ہیو اے چیک لسٹ, دیٹ چیک لسٹ وڈ پرومپٹ یو کہ کس جگہ کے اوپر کون سی ایکٹیویٹی کو آپ نے پراپر طریقے سے مینج کرنا ہے, اور اگر آپ مینج نہیں کریں گے واٹ وڈ بی دی کانسیکوینس. تو یہ چیک لسٹ بہت ضروری ہے. لیکن اب جہاں پہ آپ نے کچھ دیر پہلے یہ رول اسٹیبلش کیا تھا دیٹ یو ہیو اباؤٹ 20 to 40,000 کانٹریکٹس, وہاں پہ شاید ایک مینول طریقے سے چیک لسٹ کو آپ ہینڈل نہ کر سکیں یا آپ کرنا بھی نہ چاہیں. ان فیکٹ دیر از اے 9th step. That 9th step is actually only made available to those enterprises, all یا ایسی آرگنائزیشنس کے پاس جہاں پہ کانٹریکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے. اور کانٹریکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر ایک 9th پروسیس کو جو انٹروڈیوس کرتا ہے, اس میں مختلف رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 9th والا جو آپ اسٹیپ بتاتے ہیں یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, بٹ اگین دیٹ از اے ڈبیٹ, یہ ڈسکشن نہیں ہوگا, اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ آور ٹائم آن دیٹ. ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 9th اسٹیپ جو آپ کو کسی بھی سافٹ ویئر میں نظر آئے گا جو کانٹریکٹس مینجمنٹ کے لیے اسپیسیفکلی ڈیزائن کیے گئے ہیں یا ڈیولپ کیے گئے ہیں, وہ رینیول کا ہے. جیسے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا, کانٹریکٹس ہیو دیئر بینیفٹس ایز ویل ایز دیئر سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز. وہ جو بینیفٹس ہیں اس میں سے ایک رینیول والا بھی ہے, جسے ہم عام طور پہ مینول پروسیس میں کسی زمانے میں سمجھتے تھے کہ یہ ایک کمزور کانٹریکٹس مینیجر کی علامت ہے جو کانٹریکٹ مکمل ہونے کے بعد اس میں ایک لائن کا اضافہ کر دیتا ہے کہ رینیوڈ, اور وہ رینیوڈ جو ہوتا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. Our module number 2 is all about types of international contracts.
whenever you are dealing with international markets, whenever you're dealing with international suppliers, whenever you're dealing with international distributors or retailers, آپ کے پاس مختلف کانٹریکچوئل ٹرمز کا استعمال ایک ڈاکیومنٹڈ کانٹریکٹ کی صورت میں حاصل ہوگا. ایون اف یو آر ناٹ ورکنگ ایز این انٹرپرائز, یو آر ورکنگ ایز اے پرسن, جس کو انٹرپرینیور کہتے ہیں, اس کو بھی ان کانٹریکٹس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ ہی کین اونلی ڈو دیٹ اور شی کین اونلی ڈو دیٹ اف ہی اور شی ہیز ایکسیس ٹو آل دوز ٹرمس. یہ آپ کے سامنے 7 مختلف امپورٹنٹ 7 انٹرنیشنل ٹائپس آف کانٹریکٹس بتائے جا رہے ہیں. ان کے نام آپ پلیز آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ان کی ڈیٹیلز بھی موجود ہے. اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیز ٹرمس. اگر آپ ان ٹرمس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے, آپ اپنے لیگل, اپنے فنکشنل اور اپنے سینئر مینجمنٹ کے جو بھی انٹرفیسز ہیں ان کو کسی بھی طور پہ اپنی انٹرپرائز کے لیے یا اپنی سپلائی چین کے لیے کوئی پازیٹیو ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلی ٹرم جو ہے اسے لے مرکاٹوریا کہا جاتا ہے. یہ ایسا لفظ ہے جو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے رولز, ریگولیشنز, انٹرنیشنل گورننگ باڈیز, انٹرنیشنل ایگریمنٹس, ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے. ان ادر ورڈس دس از دیٹ یونیورسل ٹرم جس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کانٹریکٹ آپ کی طرف سے کسٹمرز کی طرف یا سپلائرز کی طرف سے آپ کی طرف یا ایون فرام یور کسٹمرز آپ کی طرف نہیں آ سکتا. اور شاید آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اف یو ہیو ہینڈلڈ انٹرنیشنل سیلز کانٹریکٹ. نمبر 2 از یور انٹرنیشنل سیل کانٹریکٹس. اس میں بھی آپ مختلف گورننگ باڈیز, مختلف کمپلائنس کے لیے ریگولیٹری باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر نمبر 3 از یور ایجنسی ورسز ڈسٹریبیوٹرشپ. جب کبھی آپ ڈسٹریبیوٹرشپ کی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, آپ کی اتھارٹیز کیا ہیں اور آپ کی کمپلائنس کن کن فیکٹرز کے اوپر ایویلویٹ کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے جب آپ ایجنسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنے پرنسپل کے ساتھ کس قسم کی ریلیشن شپ رکھنی ہے, وہ بھی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. The fourth one is the distribution contracts. یہ ڈسٹریبیوشن کانٹریکٹس پیورلی صرف ڈسٹریبیوشن تک محدود نہیں ہوتے. اس کی بھی ڈائنامکس ہوتی ہیں جن کا اوور آل بگ پکچر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور عام طور پہ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی کانٹریکٹس مینجمنٹ کی جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ فیلئر کی طرف چلی جاتی ہے. دین دیر از اندر امپورٹنٹ type of contract which is known as the termination of services or termination contract. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانٹریکٹ ہے. اس کو کسی بھی طور پہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کی ڈیٹیل شاید آپ اپنے ارد گرد روزمرہ کے اخبارات میں اسپیشلی اف یو آر ایکٹیولی پرسوئنگ دی کامرس نیوز ان پاکستان آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کہیں پہ یہ پاکستان کی طرف سے اپنے سپلائرس کی طرف یا اپنے کسٹمرز کی طرف نظر آتی ہے, کہیں پہ پاکستان کے لیے ہمارے سپلائرز کی طرف سے یہ بات نظر آتی ہے دیٹ آر سروسز آر نو لانگر ریکوائرڈ یا دی کانٹریکٹ ہیز بین ٹرمینیٹڈ. سملرلی دیر از اندر امپورٹنٹ ٹائپ آف کانٹریکٹ جسے آپ نے آربیٹریشن کا نام دے دیا. ایسا کانٹریکٹ جس میں آپ ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ 7th one is of course an extension of the 6th one which is the mediation. اس میں آپ میڈیشن حاصل کرتے ہیں, آپ انٹرونشنل رول آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, چاہے کسی ریگولیٹری باڈی کا ہو, چاہے کسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ریلیٹڈ کوئی انٹرفیس کا ہو. اینڈ یو ٹرائی ٹو میک شیور دیٹ واٹ ایور ٹائپ آف کانٹریکٹ واز ان پلیس اس کو آپ پراپر ڈیٹیل کے ساتھ, پراپر رسپانسبلٹی کے ساتھ, پراپر اپروچ کے ساتھ جو بھی کانٹریکٹ لا ہے, جو بھی لیبر لا ہے, جو بھی گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز ہیں, جو بھی آپ کی انٹرنیشنل باڈی کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو فلفل کرتے ہوئے آپ ریزالو کر سکیں. سو دس کمپلیٹس ماڈیول نمبر 2. ماڈیول 3 از آل اباؤٹ ایلیمنٹس آف اے کانٹریکٹ. یہ ایک ایسا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس میں اسپیسیفک ورڈنگ آپ کے کانٹریکٹ کو یا سکسیس کی طرف لے جاتی ہے یا فیلئر کی طرف لے جاتی ہے. اور اگر میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا دیٹ دیر آر اباؤٹ 20,000 to 40,000 ایکٹیو کانٹریکٹس ان پراپر فارچون 1000 کمپنی, تو وہ ایک میسج آپ کو اور بھی دے رہا ہے دیٹ دیر آر
jobs, there are job opportunities for individuals who would like to work as contracts manager. تو یہ contracts managers جو ہوتے ہیں وہ صرف سپلائرس کو یا کسٹمرز یا ریٹیلرس کو ہی نہیں ڈیل کر رہے ہوتے. They can actually hire the supply managers, they can hire a whole team of different HR personnel. اور اس میں جو بھی پروڈکٹس یا پروسیسز یا سسٹم سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیزائن کے اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہینڈل کرنے کی یا سروسز ڈیولپ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. بٹ دا اونلی پرابلم از دیٹ اف یو آر ناٹ فالوئنگ اے اسٹینڈرڈائزڈ اپروچ، یور سورسنگ یعنی آپ جو سپلائر سے جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر یا ایجنسی والا جو ریلیشن شپ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دیز ایلیمنٹس آف اے کانٹریکٹ, you should have a proper review completed by the legal counsel of your enterprise. If your legal or your industrial relations departments یا ایک آپ کا جو corporate lawyer ہے وہ proper طریقے سے آپ کی جو agreements ہیں between your supplier اور your distributor سے proper طریقے سے validate نہیں کرتا, you can run into a lot of problems. So whenever you're dealing with elements of a contract, کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی ایک سیمپل کانٹریکٹ کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کی لینگویج کو, اس کی ٹرمز کو, اس کی ٹرمینالوجی کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیجیے. اینڈ فار دس یو ہیو بین پرووائڈیڈ ود اے سیمپل کانٹریکٹ. یہ ایک پرچیزنگ ڈاکیومنٹ ہے, یہ پرچیزنگ کانٹریکٹ ہے جس میں ہم نے تمام ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا, اور یہ تقریباً کوئی 20-22 کے قریب ایلیمنٹس بن رہے ہیں جو ہو سکتے ہیں آپ کی انٹرپرائز میں یا آپ کی سپلائی چین میں شاید اس سے زیادہ یا کم ہو سکتے ہیں. دیر از نو فکسڈ number of elements of a contract that can be included or excluded from a contract. لیکن جب آپ environment identify کر دیتے ہیں, جب آپ contract کی proper boundaries draw کر دیتے ہیں, then you can actually come up with all those set of activities, all those set of parameters along with different schedules جو timely basis کے اوپر آپ کو complete کرنے ہوتے ہیں, اور اگر آپ وہ complete نہیں کریں گے your contract would be termed کہ یہاں پہ کانٹریکٹس کی کمپلائنس نہیں ہوئی, یا کانٹریکٹس فیل ہو گئے, یا یہ کانٹریکٹس کی مینجمنٹ پور تھی. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ایک اویلیبل کوشن ہوتا ہے, جس کوشن کے ذریعے آپ اپنی انٹرپرائز کو, اپنی سپلائی چین کو نقصان پہنچنے سے بچا سکتے ہیں. یو کین ایکچولی شراؤڈ اینی ill اور اینی ہیٹ اور اینی ہرٹ جو کہ آپ کے کانٹریکچوئل سائڈ کے اوپر جو سیٹ آف رسپانسبلٹیز ہیں وہ اگر آپ نے پراپر طریقے سے ڈاکیومنٹ کی ہوئی تھی پہلے, سو دیٹ یو ڈو ناٹ انٹر انٹو اے سچویشن جہاں پہ پتہ چلا کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ کی جو مائل سٹون تھی کہ میں کمپلیٹ کر لوں گا اپنا کانٹریکٹ آن سے 6 جون 2016, لیکن 6 جون کو پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر پاتے, اینڈ یو انٹر انٹو اے سچویشن ود یور پارٹنرس یا تھرڈ پارٹی کمپلائنس کی جو ریگولیٹری باڈی ہے, یا آپ کی لوکل گورنمنٹس یا انٹرنیشنل گورنمنٹس. تو وہاں پہ آپ کے لیے ایک بلٹ ان فیچر ہوگا دیٹ یو کین ایکچولی سجیسٹ ٹو دا ریسپانسبل اتھارٹیز دیٹ ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر ہم یہ کمپلائنس نہیں کر سکے, یا اگر فورسز آف نیچر جیسے آپ فورس میجور کا نام دیتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں, طوفان آ جائے, خدا نہ کرے سونامی آ جائے, یا اس قسم کی پرابلمس آ جائیں, تو یو کین سجیسٹ دیٹ ہماری سپلائی چین ڈسرپٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم اپنے کانٹریکٹ کو پراپر طریقے سے کمپلیٹ نہ کر سکے. تو یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ایلیمنٹس آف اے کانٹریکٹ میں شامل بھی ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے فلفل کرنی پڑتے ہیں. اور آپ کی یہ جو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جس میں مختلف ہم نے کانٹریکٹس کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں, سو دیٹ یو کین ایکچولی میک گڈ یوز آف دیٹ ٹائم, کہ اگر آپ کو انٹرپرائز پہ یہ اپرچونٹی نہیں بھی مل رہی تو آپ اس کلاس کی اس پرٹیکولر ایکسرسائز کے بعد ان تمام ایلیمنٹس کو, ان تمام لاس کو, ان تمام ایپلیکیبل سیٹ آف ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کانٹریکٹ کا سٹارٹ اور فنش یا جو اس کی اسٹینڈرڈ ٹرمینالوجی ہے اس میں کچھ چیزیں ود نیم, رسپانسبلٹیز یا ڈیزگنیشنز بتائی جاتی ہیں along with attachments جس میں ہم اسکیڈول شامل کر دیتے ہیں یا ہم کچھ اور ریگولیٹری کمپلائنس والی لاز کو شامل کر دیتے ہیں. So whenever you are dealing with contract elements, pay attention to contract language. You should also pay attention to the fact that all contracts are actually documented in good faith. اگر یہ good faith نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. You should be able to identify
force majeure, if there is no statement in your contract کہ force majeure کو ہم implement کی clause کو ہم implement کر رہے ہیں, تو آپ کو پھر پینلٹی یا جواب دہ ہونا پڑے گا ان کیس آف فیلئر آف یور کانٹریکٹ. پھر اسکوپ آف اپوائنٹمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو, ٹیریٹریز کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو, کارپوریٹ کی جو بھی لاز ہیں یا کارپوریٹ کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں فائنینشیل ان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو, آربیٹریشن کے لیے جو رولز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو, ان تمام رسپانسبل انڈیویجولس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو, ان تمام امپورٹنٹ مائل سٹونز کا پتہ ہونا چاہیے جس کے بیسس کے اوپر آپ کو کانٹریکٹ کی پیمنٹ ریسیو کرنی ہوگی. یا اگر آپ بائر ہیں تو رسپانسبلٹی ڈفرینٹ ہو جائے گی, سیلر ہیں تو رسپانسبلٹی ڈفرینٹ ہو جائے گی, بٹ ایٹ لیسٹ میڈیشن یا کوئی ایسا تھرڈ پارٹی کا ایلیمنٹ موجود ہونا چاہیے جو آپ کی ڈسپیوٹس کو ریزالو کر سکے. تو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین اینڈ کانٹریکٹ مینجمنٹ, یو شوڈ کوشچن دا ریلیونس, which interestingly is your topic covered in module number 4. اگر کانٹریکٹ مینجمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے یا ریلیونس نہیں ہے, جو آپ کو بہت زیادہ لوگ بتائیں گے کہ یار یہ تو صرف ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں, ہم نے تو آج تک نہیں کبھی کانٹریکٹ کی ڈاکیومنٹ کو کھولا یا مینج کیا. تو اس قسم کی جو آپ کے سامنے باتیں کی جاتی ہیں ان کو آپ کوشش کیجئے کہ چینج کیجئے. دس از اے ویری رانگ پرسپیکٹو. It hurts your enterprise. It creates problem. چاہے آپ پبلک سائٹ پہ کام کر رہے ہوں, پرائیویٹ سائٹ پہ کام کر رہے ہوں, یا ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنس کے لیے کام کر رہے ہوں, آپ کسی بھی طور پہ سپلائی چین میں کانٹریکٹس مینجمنٹ کی ریلیونس اور امپورٹنس کو رد نہیں کر سکتے. اور افیکٹو کانٹریکٹ مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان تمام ایلیمنٹس کو which again would ensure that your effective contract management ensures the management of supply chain. کیونکہ اگر آپ کی افیکٹو سپلائی چین مینجمنٹ کسی چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے تو وہ افیکٹو کانٹریکٹ مینجمنٹ کے اوپر ہے. اور اس کے برعکس آپ کو یہ کہانی بہت زیادہ سنائی جاتی ہے کہ ہم تو کانٹریکٹس کو اوائڈ کرتے ہیں اور ہماری تو اسٹریٹجی یہ ہے دیٹ وی شوڈ پریونٹ کانٹریکٹس, وٹ ایور وربل کمیونیکیشن وی کین ہیو, وی شوڈ جسٹ کمپلائی ود دیٹ. یہ ایک بہت زیادہ غلط روایت ہے اور بہت زیادہ غلط سچویشن ہے, اسپیشلی وین یو آر ڈیلنگ ود ای کامرس بیسڈ سپلائی چین مینجمنٹ ڈیسیژن میکنگ. تو یہ چیز کوشش کیجیے گا کہ ای کامرس یا ای کامرس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کے لیے جو مختلف لاز بن چکی ہیں ان کو اپنی انٹرپرائز کی اور اپنی انٹرپرائز کے جو سپلائی چین پارٹنرز ہیں وہ ہر کانٹریکٹ سے پہلے ریوزٹ کر لیا کیجیے, کیونکہ جو آپ کی سائبر لاز ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈائنامکس چینج ہو چکی ہے اور کانٹریکٹ مینجمنٹ کی جو امپورٹنس ہے وہ 10,000 ٹائمز فولڈ زیادہ بڑھ چکی ہے. اور اگر ہمیں یاد ہو تو ایک صاحب لوئی براؤن ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پریونٹیو لا کے موجد ہیں, اور وہ اب ایک طرح سے ایک پورا مینول کی شکل میں ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور وہ کہتے ہیں دیٹ اٹ یوزلی costs less to avoid getting into trouble than to pay for getting out of the trouble. تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو سپلائی چین مینجمنٹ میں کانٹریکٹ مینجمنٹ کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل ہے. We now complete our discussion by identifying our module number 5 جس میں ہم انکو ٹرمز کی بات کر رہے ہیں. انکو ٹرمز are all those rules or international commercial terms جس کو ہم بہت پہلے سے 1920 سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اس میں ماڈیفیکیشنز آئیں, ماڈیفیکیشنز کے بعد ڈفرینٹ ٹرمز کا اضافہ ہوا. کئی دفعہ ان اضافے کی ریزنز یہی تھی کہ انٹرنیشنل سائٹ کے اوپر جو کانٹریکٹس بنتے ہیں, انٹرنیشنل سائٹ کے اوپر جو ٹریڈ کی جاتی ہے وہاں پہ کئی فیلیئرز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مالی کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایسے کمرشل لاز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹرمز کو آئیڈینٹیفائی کریں جو اگر کوئی صاحب روس میں بیٹھے ہوئے ہوں یا پاکستان میں بیٹھے ہوں یا چین میں بیٹھے ہوں یا امریکہ میں بیٹھے ہوں, وہ پراپر طریقے سے اس ساری ایکٹیویٹی کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اس سے بیسس کے اوپر نہ صرف آپ پراپر طریقے سے ٹائملی ڈلیوری انشور کریں گے بلکہ آپ اپنے اکاؤنٹنگ سسٹم کو بھی پراپر طریقے سے فائن ٹیون کر کے الائن کر لیں گے. تو سن 2000 میں جب نئی انکو ٹرمز آئیں ملینیم کے لیے تو 13 تھی, جو 2010 میں کم ہو کے 10 رہ گئی ہیں یا بلکہ 11 رہ گئی ہیں. اور یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں ان تمام انکو ٹرمز کو, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دس از اے میجر
This is a measure of maturity of your contract management in the general perspective, and effective management of supply chain management in the special perspective, جس کو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جب ای کامرس آ گیا, ای کامرس کے بعد سائبر لاز آ گئیں, تو ہم اپنی ریلیشن شپ کو ڈاکیومنٹس کے ذریعے کس طرح سے پراپر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس میں ان کو ٹرمز کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ہم ان تمام کے تمام فیکٹرز کو نظر انداز نہ کریں. جب کبھی آپ سپلائی چین کی بات کریں گے تو جو آپ کے لیے ایک سٹارٹنگ ڈاکیومنٹ ہوگا وہ کانٹریکٹس ہی ہوں گے, اور وہ کانٹریکٹس والا ڈاکیومنٹ آپ کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے ایسی باتیں بتا دے گا جن کو شاید ہم عام طور پہ نظر انداز بھی کرتے چلے آتے ہیں. لائک فار انسٹنس, اگر آپ جاپان کا ایگزامپل لیں تو جاپان میں جو کانٹریکٹ مینجمنٹ کی فلاسفی ہے وہ اتنی زیادہ ریلیجسلی فالو کی جاتی ہے دیٹ ایٹ ٹائمز یو وڈ فیل دیٹ یو آر ویسٹنگ ٹائم, وچ از ناٹ دا کیس. اس کے برعکس یہ وہ رسپانسبلٹی ہے جس کے ڈسپلے کرتے ہوئے جاپنیز اپنی سپلائی چینز کو بہتر کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو سن 2011 میں جب جاپان میں سونامی آیا, سونامی آنے کی وجہ سے ہونڈا اور ٹویوٹا جو دو بڑے آٹو موبائل مینوفیکچررز ہیں ان کی سپلائی چین کے اوپر بڑا سا کوشچن مارک آیا کہ یہ تو اب اپنے جو کانٹریکچوئل ایگریمنٹس ہیں ان کی کمپلائنس میں فیلئر کی طرف چلے جائیں گے. بٹ اس کے برعکس ان تمام کمپنیز نے اپنے اپنے سپلائرز کے ساتھ جو کانٹریکچوئل ایگریمنٹ تھا اسے پراپر طریقے سے فلفل کرا کے اپنے ایگریڈ اپون آبجیکٹیوز کو بہتر طریقے سے فلفل کیا, اور ان کی سپلائی چینز ڈسرپٹڈ ہونے کے بجائے پراپر طریقے سے فنکشن کرتی رہیں. تو یہ ہے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ جو کانٹریکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے, اینڈ وی شوڈ پے اٹینشن and learn from the Japanese example. I am thankful for your active and attentive listening. Hopefully what you have learned about contracts management today, you would be able to put in use at your workplace judiciously. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.